बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि इंसानी हकूक़ क्या हैं। इंसानी हकूक़ जो है इस्लाम ने तो मसावी दिए हैं, हमारे कानून ने भी इंसानी हकूक़ बहुत ही ज़्यादा लाइन अप किए हुए हैं, हर मर्द के लिए, बच्चे, बूढ़े, औरतों के लिए। पर अब तक इसके हकूक़ जो हैं लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रहे, इसकी क्या वजूहात है, ये हम सब जानेंगे अपने सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब से के पास। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप इकबाल साहब? इकबाल साहब, जो आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इंसानों को जो है, जितने भी इंसान हैं, ये नहीं कि हम लोग हैं या पाकिस्तान से बाहर जितने भी हैं, तो क्या उनको वो हकूक़ मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं, ये तो अगली बात होगी। असल में ये है कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया इंसान को, सबसे मोतबर, जो भी कायनात में जी रूह है वो सबसे अफजल इंसान है। और अगर ये अफजल इंसान है तो इसके जहाँ फ़राइज़ हैं वहाँ हकूक़ भी हैं। हकूक़ इस तरह कह सकते हैं, ये अगला सवाल है कि मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। पहली बात तो ये है कि हकूक़ हैं क्या। जो भी आदमी किसी रियासत में रहता है और रियासत का फ़र्ज़ है जान माल का तहफ़्फ़ुज़, हेल्थ, एजुकेशन, बच्चों को शुरू में उनकी वसीबा लगाना जो सिविलाइज़ मुल्कों में हो रहा है, और जब वो सीनियर सिटीज़न बन जाए तो फिर उसका ख्याल रखना। ये तो नॉर्मल बातें हैं। जी जी। असल में है कि इस वक्त दुनिया में आपने देखा कि तकरीबन 190 के करीब कमोबेश सॉवरेन कंट्रीज़ हैं। उनमें कोई बड़े अमीर मुल्क हैं, कई बड़े गरीब मुल्क हैं। होना तो ये चाहिए जिस तरह यूनाइटेड नेशन का चार्टर है कि जहाँ भूख है, नंग है, बीमारी है, कोई आफत आई हुई है, सैलाब है, डिज़ास्टर है, तो वहाँ तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो एक फ़ंड मुख्तस करते हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंडर अम्ब्रेला यानी बाकायदा मुख्तस रहता है। जी जी। वो करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। उस तरह कह सकते हैं कि अगर तो किसी यूरोपियन कंट्री में डिज़ास्टर हो तो वहाँ और लेवल सोचने का होगा, और गरीब मुल्कों में होगा तो जब तक कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो जाए उस वक्त तक वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं जाता, या जब तक पूरी दुनिया में शोर न मचे। जी जी। सोमालिया की मिसाल और अफ्रीका के कई मुल्कों की मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल। कि सबसे पहले वहाँ जो भूख हुई तो गिद्ध बच्चों को खाते रहे, उसकी वीडियो वायरल जब हुई तो फिर कहीं यूनाइटेड नेशन को ख्याल आया कि वहाँ खुराक देनी चाहिए। कई तरक्की याफ्ता मुल्क गंदम जो सरप्लस होती है समुद्रों में बहा देते हैं जी। लेकिन यह कि ऐसे दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को भी फारस अपनी सियासत की नज़र कर देते हैं, नहीं देते। जिस तरह आप देखेंगे ऐसे बेतहाशा एसेट्स जिसको आप अरबों कह सकते हैं, जैसे आज वज़ीर पाकिस्तान ने कहा 1.5 ट्रिलियन डॉलर ये हर साल मुसलमान मुल्क जो हैं तरक्की पजीर ये यूरोप के मुल्कों में भेजते हैं अपने फ्रॉड और की वजह से। उनकी इकानमी जब मजबूत होती है तो फिर हमें वो लोन देते हैं। बिल्कुल। लोन देते हैं तो फिर वापस किस्त लेते हैं। जब वापस वो सूद के साथ वो रकम वापस लेते हैं तो वो मुल्क गरीब हो जाते हैं। ऐसे ही। फिर वहाँ ना हॉस्पिटल रन कर किए जा सकते हैं, ना एजुकेशन रन की जा सकती है, ना सब्सिडी दी जा सकती है, ना मेडिसिन दी जा सकती है। ऐसे ही। तो वजह यह है कि फिर ये एक दुनिया अपनी सियासत करती है। ह्यूमन राइट्स के मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो कहा ही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ने इस पर बाकायदा सबसे पहले कहा है कि इंसान के हकूक़ हैं, आपके हमसाये के हकूक़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मसलन आप खा रहे हैं तो खुशबू नहीं जानी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है उसे देना चाहिए। ज़कात का कंसेप्ट यही है, यानी इंटरेस्ट और चीज़ है, इसका यह है कि आप मुस्तहिक़ लोगों के लिए एक रकम मुख्तस करें। बिल्कुल ऐसे। तो वो क्या है, मसलन कमा तो मैं रहा हूँ तो मैं क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे फ़लसफ़ा यह है कि अगर आपने पुरअमन रहना है तो उन लोगों को आप अपनी आमदनी में से या एसेट्स में से दें। हाँ जी। ताकि वो जब उनको पता चलेगा कि भी ये हमें भी कुछ हमारा हिस्सा मिल रहा है तो फिर मुआशरा कंफर्टेबल रहता है, जंग व जदल नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, टेंशन नहीं होती, और फिर यह है कि चोरी चुकारी नहीं होती, मर्डर कत्ल नहीं होते। इसकी बेतहाशा मिसालें, लेकिन यह है कि चार्टर जो यूनाइटेड नेशन को उसमें लिखा है लेकिन उसमें पूरा अमल नहीं होता। आपने देखा कि नेल्सन मंडेला, हाँ जी, वहाँ स्याह फाम कौम का एक नुमाइंदा, वो कितने साल जेलों में रहा। बिल्कुल ऐसे। और उनके कौम की ज़मीनों के ऊपर
باقاعدہ پرتشدد کارروائیوں سے پورے ملک پر قبضہ انہوں نے انگریزوں نے کیے رکھا، اور پھر بڑی دیر بعد جب اسے طاقت ملی لیکن اس نے سب کو معاف کر دیا. یہ تھا اس کا بڑا پن. جی جی. انسانوں کے حقوق یہ ہیں کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو پھر بھی آپ شہری آبادی پر بمباری نہیں کر سکتے. پھر بھی آپ قیدی جو اگر آپ کے مل گئے ہیں آپ کو یعنی جنگ کے دوران شہری ہیں یا فوجی بھی ہیں تو وہ بھی ایک یونائٹڈ نیشن کے امبریلے کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانی آپ سلوک کریں گے. بالکل. وہ آپ بیمار ہوں گے تب بھی وہ آپ وہاں جو ٹریٹمنٹ دی جائے گی اس کو روٹی دی جائے گی. ایسے ہی. تو اس سے بھی آگے کئی دفعہ تو خیر یورپ کے کئی ملکوں نے کیا ہے کہ مثلاً ایک آدمی کسی افینس میں اندر چلا جاتا ہے، افینس ایک آدمی نے کیا ہے، مرڈر کیا ہے، اس کے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ سفر ہو رہے ہیں. یہ تھوڑا سا میں سمجھوں بڑا لیٹ تو ہے لیکن بڑا تھوڑا سا پاکستان میں ہوا کہ جیلوں میں وہ ابھی چند جیلوں میں ہاں جی انہوں نے قیدیوں کو سہولت کی دی ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ ملنے کے بعد رہ سکتی ہے یا بچے آ سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے جرم تو ایک آدمی کرتا ہے تو ہم غیر انسانی سلوک اس کی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، یا تو ان کو بھی ہم فنڈ دیں، کوئی روزگار دیں، کوئی معاشرہ اس کی حفاظت کرے، کوئی گورنمنٹ کو سپورٹ کرے. یہاں نہیں ہے. تو اقبال صاحب یہ جو اتنی فنڈنگ آتی ہے اکثر سن رہے ہوتے ہیں کہ فنڈ آئے ہیں تقسیم ہو رہے ہیں پر تقسیم کیوں نہیں کیے جاتے؟ اکثر جو غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان تک وہ نہیں چیزیں جاتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اصل میں یہاں بھی پولیٹیسائز ہو چکا ہے. پولیٹیسائز اس ایکسٹینٹ میں ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں پولیٹیسائز، اس میں بڑے سینیریو میں دیکھیں این جی او جو ہیں مطلب پاکستان میں یا ایسے ترقی پذیر ملکوں میں اپنی مفادات کے لیے کام کرتی ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو پھر وہ فنڈ کرتی ہیں جن کے پیچھے مقصد کوئی اور ہوتا ہے، نیت کوئی اور ہوتی ہے، کام وہ کوئی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فنڈ ایلوکیشن یہ کہیں گے جی اتنے بلین روپے آپ صاف پانی کے لیے آیا تھا، لیکن آپ ان گراؤنڈ دیکھیں گے کچھ چند لاکھ روپے لگے ہوں گے. ان باقی ایڈمنسٹریشن کے اوپر خرچ کر لیں گے، گاڑیوں پر خرچ کر لیں گے، فیول پر کر لیں گے، سیلریز پر کر لیں گے، اور وزٹ پر، بڑے بڑے کھانوں پر اور ڈنر پر، اس طرح کی کانفرنسوں میں بے بنیاد. اصل پیسہ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ وہ جو لوگ دیتے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک سیاسی مقاصد اور اپنا ویسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ ایک المیہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو یہ ریاست ہے اگر وہ بالفرض پر ہماری ہی ریاست ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ ایسا نظام وضع کر سکتی ہے جس کی ابتدا غالباً تھوڑی سی ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بے نظیر انکم اسکیم کے بعد اس کو فنڈ کو جنریٹ کر کے بڑھا دیا گیا. پھر احساس پروگرام جو آیا ہے کورونا کے درمیان 14,000 روپے کسی آدمی کو ملے ہیں. اب یہ بھی ہیومن رائٹس میں ہے کہ ایک غریب آدمی اگر بیمار ہے علاج نہیں کرا سکتا تو آپ کو صحت کارڈ بھی اویلیبل. ہماری جو ڈائریکشن ہے پاکستان کے الحمدللہ دوسرے ملکوں سے ذرا بہتر جاری ہے نا. ہمارے پاس وسائل بڑے کم ہیں، یہ کئی ملکوں میں نہیں ہے. اب بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں اگر کوئی بندہ بیمار یا کسی غریب آدمی کا باپ بیمار ہو جاتا ہے یا خود بیمار ہو جاتا ہے یا بیوی بیمار ہو جاتی ہے، بچے، پاکستان میں ایسا ممکن نہیں کہ وہ علاج کرا سکیں کیونکہ یہاں مسلمان تو ہم کہلواتے ہیں لیکن آپ کے سامنے ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک ایسا مافیا ہے چاندے کو چھوڑ کے وہ جو لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں. ٹیسٹ فیسیں کتنی لے رہے ہیں مجھے بتائیے. ایک اگر آدمی آپریشن کسی ہاسپٹل میں کراتا ہے تو 25 یا 40 ہزار روپیہ اس کمرے کا کرایہ کیوں لیتا ہے؟ مسئلہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو بلکہ ان کو تو چاہیے کہ اس کو بہت نامینل پیسوں پر دے. ہیومن رائٹس جو ہے نا یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اگر کوئی بھی مذہب اس پر کام کر رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب بھی ہم اس میں کافی پیچھے ہیں. ہم مثلا اپنے ہاسپٹل ایز اے بزنس چلاتے ہیں، ہم اپنے این جی اوز ایز اے بزنس چلاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور خاص طور پر پاکستان کو آفٹر آل اس طرف آنا پڑے گا کہ میجر پورشن جو ہے یعنی ہیومن رائٹس کا جس کو آپ دوسرے ملکوں میں چند ملکوں میں ہے جو یورپین ملک ہیں. اس سے کورونا میں تو امریکہ نے بھی کچھ کئی چیزوں نے ہاتھ کھینچ لیا، کینیڈا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس سارا رجسٹریشن ہے کہ ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، اس کی عمر کتنی ہے اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. ان کو دودھ، ان کو خوراک کے لیے باقاعدہ مخصوص ایک فنڈ ان کو لگا دیا جاتا ہے. اس طرح ہمارے یہاں جو کوئی بزرگ ہو جاتا ہے ان کے کئی بچے اچھے نہیں نکلتے یا بچے افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بیچارہ پوری لائف اس ملک کو دے کے ادارے کو دے کے پھر وہ بعد میں بڑے ذلیل ہوتا ہے. تو اس پر خاص طور پر بھی دھیان دینا چاہیے. تو ابھی بڑا کام کرنے والا ہے میں سمجھتا ہوں.
تو اقبال صاحب اس طرح جس طرح کتنے بھی لوگ ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پر تو لوگوں کو اپنے رائٹس کا بھی نہیں پتہ ہے صحیح طریقے سے. تو ایک تو وہ بھی بتائیں کہ کیوں نہیں پتہ, اور اس کے ہیومن رائٹس کے لیے کوئی ورک شاپ ہونی چاہیے یا کوئی ایسے سیمینار ہونے چاہیے جس سے لوگوں کو استفادہ ہو سکے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ یعنی ملک میں تعلیم بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا کہ سائنس ہے اور ڈیجیٹلائزیشن ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, یہ بچوں کو تربیت نہیں ہے. ان تعلیم کے ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے. یعنی ہیومن رائٹس کیا ہیں کہ آپ اپنا گھر ہے آپ کا, تو آپ اپنے گھر کے آگے جو پانی پھینک رہے ہیں جو دوسرے گھر کو جا رہا ہے, یہ آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں, یہ اگینسٹ یعنی آپ سمجھتے ہیں حرکت کر رہے ہیں کہ اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ کمفرٹیبل کرے, اپنے حصے کا اپنے معاشرے میں حصہ ڈالے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہر آدمی جو ہے وہ یہ سوچنا چاہے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی, اور دوسرا پوائنٹ بعد میں آئے گا کہ میں کسی کی ہیلپ کرنی ہے, یہاں تک بھی ابھی ہم نہیں پہنچے کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے. اپنا کام کیا ہے کہ میں نے گاڑی صحیح کھڑی کرنی ہے. اپنا کام کیا ہے کہ میں نے سودا صحیح بیچنا ہے. اپنا کام کیا ہے کہ میں نے گلے سڑے پھل نہیں بیچنے. اپنا یہ کہ میں نے 15% جو قانون میں لکھا ہے پرسنٹیج منافع لینا, اس سے زیادہ نہیں لینا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ جو ہے جب یہاں, حالانکہ حاصل تو کسی کو کچھ نہیں ہو رہا, جو 15% لینا چاہتا ہے وہ 150% لے کے جو آگے جا کے دے رہا ہے وہ اس سے اس کو لوٹ رہا ہے. یعنی یہ ایک سرکل ہے, سرکل چل رہا ہے. کئی دفعہ میں کہتا ہوں ہیومن رائٹس میں کمزور ترین پہلو جو ہے اس کو میں ٹریفک کا اشارہ کہتا ہوں. وہ اس پر اگر آپ دھیان دیں کہ اگر ٹیچنگ کی جائے, ایک زمانے میں تعلیم و تربیت ہوتا تھا تو وہ ہمدرد والے چھاپتے تھے. میں حافظ جو سعید صاحب تھے بڑے نیک آدمی تھے, اس میں ساری چیزیں وہ بتاتے تھے. ٹریفک کے اشارے پر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹریفک کا سارے لوگ اب کھڑے ہیں, 2-4 لڑکے آئے ہیں وہ ٹریفک کا اشارہ توڑ کے چلے گئے, یا کوئی بڑی گاڑی والا آیا ہے وہ 2 آفینس کرتا ہے. نمبر 1 اس حکومت کا اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے, یہ آفینس ہے, یہ اس کا جرم ہے. دوسرا جو لوگ کھڑے ہیں وہ ان کی توہین کر کے جا رہے ہیں کہ بھی آپ کھڑے رہو میں جا رہا ہوں, 2 جرم کرتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے, یہاں VIP کلچر کو بند کرنا چاہیے. کیونکہ بڑا مشہور ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سہیل بٹ ہمارا دوست بڑا پرانا ہے, تو وہ یہ وائیں صاحب تھے, غلام حیدر وائیں وزیر اعلیٰ, تو یہی ریگل چوک پر اشارہ توڑ کے سہیل بٹ چلے گئے. آگے پولیس نے روک لیا, MP تو انہوں نے کہا جی آپ بٹ صاحب اشارہ توڑا ہے. اس نے کہا میں نے اشارہ توڑا ہے مجھے پتہ ہے, لیکن میرے آگے وزیر قانون نصر اللہ درشک نے اشارہ توڑا ہے. یعنی جب تک آپ رول ماڈل نہیں بنیں گے بالکل صحیح, تبدیلی اوپر سے آتی ہے اور بیماری دماغ سے آتی ہے. یہ دماغ سے ہی بیماری نیچے کی طرف سفر کرتی ہے. جب آپ ایک ایسی چیز دیکھیں گے, آئیڈیالائز کریں گے, جب آپ دیکھیں کہ کینیڈا کا ٹروڈو جو ہے وہ بازار میں پھر رہا ہے, تو پھر آپ دیکھیں وہ دوسرے لوگ بھی کہیں گے میں نے اشارہ نہیں کاٹنا, رکا ہوا ہے اکیلا اشارے کے اوپر. اس کے لیے سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں, سیاستدان ہو گئے یا پولیٹیشینز ہیں, ان لوگوں کو پہلے خود صحیح ہونا ہے, اس کے بعد عوام بھی صحیح ہو جائے گی. 1 لائن اور ہے کہ ہمارے پاس ایک نا بڑا انفراسٹرکچر مسجدیں ہیں. مسجدوں میں وہ باقاعدہ طور پر میں سمجھ علماء کرام سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو وہ اپنا یہ کام نہیں کر رہے کہ وہ سارا دن یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں جنگ بدر ایسی ہوئی تھی, درست ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے. لوگوں کو یہ ٹیچ کریں, لوگوں کو یہ قبر سے کب بھی ڈرائیں, قیامت سے بھی ڈرائیں, لیکن یہ بھی بتائیں کہ بھی خدا کے بندو یہ جو تم لوگ بے ایمانی بد دیانتی سے کام تول رہے ہو, اوور ڈیٹ بیچ رہے ہو, ملاوٹ کر رہے ہو, لوگوں کو راستے بند کیے ہوئے ہیں, اپنے گھر کے آگے تھڑا بنایا ہوا ہے, پانی پھینک رہے ہو, تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. اور باقاعدہ طور پر لسٹ ہر محلے کی ہونی چاہیے. اتنا بڑا انفراسٹرکچر کہ ہر محلے میں مسجد ہے, ہر محلے میں مولانا صاحب لوگوں کے نام لکھیں, جو وائلیشن کرتا ہے اسے پیار سے مسجد میں جب وہ آئے تو اسے کہیں گے یہ ذرا دیکھیں یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹیچنگ کریں, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کریں. بالکل صحیح. اقبال شاہ صاحب لاسٹ میں چاہوں گی کوئی میسیج دینا چاہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنی تمام عوام کو. دیکھیں میں ناچیز کیا میسیج دے سکتا ہوں, میرا تو یہی ہے کہ جس کا کام ہے وہ ضرور کرے, اپنا کام کرے, خود پر تمام قوانین جو ہے نا وہ اپلائی کریں کہ میں نے آج کے بعد نہ اشارہ کاٹنا ہے, نہ ملاوٹ زدہ چیز بیچنی ہے, نہ ہمسایہ کو میں نے تنگ کرنا ہے, کسی کی مدد ضرور کرنی ہے.
تو یہ چیزیں ہیں، اس میں تو اپنا بھی بھلا ہے تو دنیا میں بھی بھلا ہے، آخرت میں بھی بھلا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے اقبال شاہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ سب سے پہلے ہماری عوام کے بڑے لوگوں کو اچھا ہونا ہے، انہیں دیکھ کر اور لوگ بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر سبزی والا ہے وہ ملاوٹ سے پاک چیزیں اگر لوگوں کو دے گا تو نیکسٹ جو ہیں اور لوگ بھی اسی طریقے سے فردر اچھے چلتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ہاسپٹلس کو لے لیجئے یا اسکولوں کو لے لیجئے، اس میں اگر ہم سب کا کنٹریبیوٹ ہوگا، ہم سب کا ساتھ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی کرتا ہے۔ یہاں پہ دیجیے اپنی میزبان اینی باجوہ کو اجازت، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔